बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में बात हो रही है सूरह बकरा के हवाले से, और जस्ता जस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, आप और हम जानते हैं, क्योंकि आज पीर का दिन है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दोहराना चाहता हूँ बात को कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उसके बाद हम आगे बढ़े, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। यहाँ तक बात मुकम्मल हुई किसी हद तक। किसी हद तक से मुराद मैं ये कह रहा हूँ, और जो कहना चाहता हूँ, कई बार मैंने अर्ज़ की कि कुरान करीम पर गुफ्तगू दिनों, महीनों, सालों, क्या एक ज़िंदगी कम है, होती रहती है और होती रहेगी। और कुरान करीम हमेशा इंसानी जहन की इमामत करता रहेगा, रहनुमाई करता रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। आज हम बात करेंगे यहाँ जहां बात कल मुकम्मल हुई थी, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। आखिरत पर यकीन, सिफ़ात बयान हो रही हैं मुत्तक़ियों की। ये ईमान रखते हैं किस पर? कुरान करीम पर, जो आप पर नाजिल हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुतुब समावी पर जो आपसे पहले नाजिल हुई, साबिक़ा कुतुब। यहाँ भी साबिक़ा कुतुब की बात हुई, यानी सिलसिला वही का बंद हो गया। ये भी ख़त्म नबूवत की कितनी बड़ी दलील है। अब हम आगे आते हैं, आखिरत पर यकीन। वहां पर बात हो रही है वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। ईमान की बात हो रही है, यहां पर यकीन की बात हो रही है। क़यामत पर यकीन, वहां ईमान। ईमान और ईकान में क्या ताल्लुक है, यहां से हम बात शुरू करेंगे। आखिरत से मुराद क्या है, फ़लसफ़ा आखिरत है क्या? जितने भी पैगंबर आए उन्होंने बात की आखिरत की, तौहीद को मुतारिफ करवाया और आखिरत को। आखिरत, इंसान जिम्मेदार है, जवाबदेह है किसी के सामने। फिर क्या होगा कि एक दिन ये दुनिया जो निज़ाम चल रहा है, जिसका खात्मा होगा, जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है, फिर तमाम बनी नौ इंसान खड़े होंगे, उठाए जाएंगे, उनका आमाल नामा उन्हें बताया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि ये हैं। और फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मिस्काल बराबर भी नेकी तो उसकी जजा, मिस्काल बराबर भी बदी तो उसकी सजा। और नेक लोग जन्नत में जाएंगे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, इस पे भी हम बात करेंगे। और ख़वातीन व हज़रात, आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम की एक ख़ास बात भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ देर के बाद। आखिरी बात ये कि दुनियावी कामयाबी और नाकामी कुछ भी नहीं होती। कामयाब वो है जो अल्लाह के यहाँ कामयाब है, और नाकाम वो जो अल्लाह के यहाँ नाकाम। इस फ़लसफ़े पे हम बात करेंगे। और जो ख़ास बात है आज के प्रोग्राम की, ख़वातीन व हज़रात, तफ़सीर कुरान पर हमारे यहाँ आम तौर पर ख़वातीन बात नहीं करती या मिलती नहीं हैं। हम ढूंढते हैं कि लोग आएँ, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, जब एक ख़ातून, एक मुसलमान औरत कुरान बयान करती है ना, अल्लाह हू अकबर। प्रोफेसर सबिया कादरी साहिबा, ख़वातीन व हज़रात, पूरी ज़िंदगी कलम की मजदूरी की, किताब से एक रिश्ता रहा, पढ़ाती रहीं, नस्लों की तामीर करती रहीं। ख़वातीन व हज़रात, हमारे उस्ताद के दर्जे पर फायज़ हैं, हमेशा हम इनसे सीखते हैं। एक और ख़ास हवाला इनका ये कि ये बेटी हैं डॉक्टर प्रोफेसर मुंतखबुल हक कादरी साहब की। ख़वातीन व हज़रात, हम खुश आमदेद कहते हैं। और एक और हमारी एक बहन, ये चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, जामिया कराची। पहले भी कई बार तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा, जो कुरानी उलूम हैं, जो कुरानी निकात हैं, तफसीर हैं, ये तमाम मौज़ूआत भी इनके हैं, और मज़ामीन जो आप पढ़ाती भी हैं,
اپنی جامعہ میں خواتین و حضرات ہم خوش بخت ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ خواتین موجود ہیں جن سے ہم قرآن کریم سمجھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ قیامہ آیات ہیں 1 سے لے کر 15 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، سورہ قیامہ آیات 1 سے لے کر 15 تک میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے اور پوچھتا ہے کہ آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے ربی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پیچھا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا پھرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، پروفیسر صاحبہ کے سامنے پہلا سوال رکھنے سے قبل جو سوال ہم نے پوچھا تھا پچھلے پروگرام میں کوئز کے حوالے سے، اس کا درست جواب اور آج کا سوال پروگرام کے آخر میں اسے دہراؤں گا بھی۔ سوال یہ تھا کہ کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ صحیح جواب جنگ احد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ذو النورین کن صحابی کا لقب تھا؟ 3 آپشنز: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں
00922 343 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. پروفیسر صاحبہ، فلسفہ آخرت کیا ہے؟ آخرت پر یقین کے تعلق سے قرآن کریم کیا عرض کرتا ہے؟ آیت کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر یقین کی بات ہو رہی ہے. ایمان سے یقین میں داخل ہوا جاتا ہے یا یقین سے ایمان میں داخل ہوا جاتا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دعا کرتی ہوں کہ خداوند عز و جل ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں داخل فرما لے ان لوگوں میں جن کا ذکر چل رہا ہے اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں. آمین. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے نا بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ ایمان سے یقین پر یا یقین سے ایمان پر. ایمان سے یقین سے ایمان پر آنا جو ہے وہ گویا کہ ایمان نہیں بلکہ تسلی و تشفی ہے. ایمان کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ کو. آپ کسی کی بات کے اوپر پورا کا پورا یقین محکم جب ہوتا ہے وہی ایمان کہلاتا ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ وہی فرمایا جو حق نے فرمایا، جو وحی نے کہا. یہ ہمارا ایمان ہے. اب ہم آئے ہیں ایمان سے یقین پر. وہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ دیکھیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں اور معلم و مزکی ہیں، اور قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کے اوپر نازل ہوا. ہم ایمان لائے ہیں قرآن حکیم پر، ہم ایمان لائے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. جب یہ ایمان ہمارا مستحکم ہو گیا اور ہم نے مان لیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی حق ہے، وہی سب کچھ ہے، جب یہ چیز سرایت کر گئی ہماری رگ و پے میں، تو اب وہ منزل آ گئی کہ گویا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اب قیامت کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ایمان اس حد تک ہمارے رگ و پے میں سرایت کر گیا کہ وہ جیسے یعنی وہ ہمارے رگ و پے میں خون کے قطروں کی طرح دوڑنے لگا. جیسے آپ دودھ کو پانی میں ملا دیں اور نہ دودھ رہتا ہے نہ پانی، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. تو ایمان ہمارے جسم میں سرایت کر گیا، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، اس طرح کہ اس نے وہ منزل پا لی کہ جس منزل کے پانے کے بعد اب وہ چیز ایبسٹریکٹ نہیں رہی، وہ چیز ایبسٹریکٹ بلکہ وہ کنکریٹ ہو کر کے آبجیکٹیولی ہمارے سامنے موجود ہے. گویا ایمان اس حد تک ہے کہ ہم قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی ہر منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں دیکھیں ایمان تو یہ ہے، اور لوگ بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. مانا جاتا ہر مذہب میں یہ تعلیم ہر مذہب میں ہے کہ قیامت آئے گی، مگر قیامت آئے گی، مر تو جائیں گے، مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم مریں گے، ہم ہی جئیں گے، ہم پر ہی عذاب و ثواب ہوگا، ہمیں ہی جنت و جہنم ملے گی، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس چیز کو ایمان کی روشنی میں ہم نے اس طرح جانا اور پہچانا گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہوں. یعنی ایمان جو ہے وہ علم الیقین کی منزل کو پہنچ چکا. حق الیقین جو ہے وہ علم الیقین، اور حق الیقین اور علم الیقین دونوں مل گئے تو ہم نے یقین کی یہ کیفیت پالی کہ روز آخرت کو، آخرت کی منازل کو گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گویا یقین ایمان کی اگلی منزل ہے. اس صورت میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اس وقت جو مومنین کی، جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہے، اس صورت میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یقین ایمان کی آخری منزل، یعنی یقین کی، ایمان کی وہ کیفیت کہ جس نے حق الیقین کی کیفیت کو میں ہمیں ڈال دیا کہ اب تو من شدی من تو شدی، تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا، میں دوسرا نہیں تو دوسرا نہیں. جیسے ایک شخص دھوئیں کو دیکھ کے جانے کہ آگ لگ رہی ہے، روشنی کو دیکھ کے سمجھے کہ سورج نکل آیا. یہ تو ہم نے ایک اندازہ لگایا، لیکن جس نے جو خود آگ بن گیا، آگ میں ڈل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ آگ کیا ہے. جلاتی ہے ہمیں معلوم ہے، جلتے کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم. پیاس بجھاتا ہے پانی معلوم ہے، پیاس بجھتی کیسے ہمیں نہیں معلوم. تو ایمان کی وہ کیفیت جس کیفیت نے ہماری اس پیاس کو جو پانی پی کر کے بجھتی ہے، اس پیاس کو ہماری بجھا دیا کہ ہم جان گئے کہ قیامت ہے کیا، اس کی منازل کیا ہیں، اس میں کیا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور جب ہم یہ جان گئے اب ہمارا کردار ڈھل گیا کس کے اندر؟ متقین کے اندر. اب ہم متقی ہو گئے کیونکہ ہم جان گئے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ پروردگار دو عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ناظر بھی ہے اور وہ
حاضر بھی ہے، دونوں ہے، ہمارے سامنے موجود ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. تو ہماری ہر جس طرح وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اسی طرح ہمارا جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، اور اس کی جو اگلی منزل ہے وہ یقین ہے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. کیونکہ ایک جو جدید ذہن رکھنے والے کچھ لوگ سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ جنت اور دوزخ صرف علامتی ہیں، سمبولک ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے بھی، ہم نے سنی ہوں گی بہت سی محفلوں میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی جدید ہی ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں اسی بات کو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایمان کی اگلی منزل یقین. اب ہم قرآن کریم کی ایک آیت لے کر آتے ہیں یہاں پر سمجھنے کے لیے. فَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ٹھیک ہے، یہاں پر یقین کن معنوں میں آیا ہے، اور کیا دونوں ہم معنی لفظ رکھے گئے ہیں قرآن کریم میں، یا وہاں یقین کسی اور معنوں میں ہے، یہاں کسی اور معنوں میں، اور ایمان سے آدمی ایقان کی طرف جاتا ہے، ایقان سے ایمان کی طرف نہیں آتا؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورتی کے ساتھ جو وضاحت جو میرے دل میں بات تھی، اور جو آپ دونوں نے ہی اس چیز کو تقریباً مکمل کر دیا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان جو ہے، ہم عموماً سنتے ہیں اسلام، ایمان، ایقان، 3 الفاظ ہیں، حالانکہ تینوں کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے. اسلام نہیں لائے تو ایمان نہیں ہے. ایمان، اچھا، حالانکہ یہ مترادف الفاظ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں عموماً ہماری گفتگو میں، اور قرآن کریم میں بھی، لیکن قرآن نے اس کو واضح کر دیا نا، ڈفرینشیٹ کر دیا کہ اچھا ہم جو کہہ رہے ہیں اسلام کا تعلق صرف ہماری ظاہری کیفیت کے ساتھ، زبان کی حد تک، زبان سے اقرار نہیں کریں گے تو وہ اچھا تینوں کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اسلام بھی دل میں نہیں ہے، ایمان ظاہر نہیں ہوگا. ایمان اگر دل میں نہیں ہے تو زبان سے ادا نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب ایقان کی بات ہوئی تو یقیناً ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے، لہٰذا کیا ہے، اسے ایکسپلور ہم نے کرنا ہے کہ کیوں بیان کیا. اور ایکسپلور کرنے کے لیے بھی ہم نے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جو ہے مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اس چیز کو وضاحت سے بیان کرے، اور انہی سے ہم نے یہ جانا. ایمان کی جو آخری کیفیت ہے وہی یقین ہے. ایمان جیسے کہ آخری کیفیت ہے. اچھا، اس یقین میں انہوں نے تینوں درجات بیان کیے، اس سے گزر کے ہی وہ یقین کی کیفیت پیدا، کیونکہ اگر حق الیقین نہیں ہے تو صرف علم الیقین سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو ایمان اور یقین جب مل جاتے ہیں تو ہمیں یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ چیزیں کہ علم الیقین، عین الیقین کے بعد حق الیقین، تو یہ چیزیں جب مجتمع ہو جاتی تو ایمان یقین اگر نہیں ہے، اسی لیے تو یؤمنون بالغیب کہا. لیکن آخرت چونکہ ہمارے جو عقیدہ 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس میں اگر یقین شامل ہو جائے جب تک ایقان نہیں ہے. اچھا، ایقان کا جو اپوزٹ ہے، شاید اس سے قبل بھی میں نے ایک بار گفتگو کی تھی کہ جب تک ہم اس کا اپوزٹ نہیں جانتے ہیں، مطلب واضح نہیں ہوتا. تو ایمان جو ہے، جب ایقان لایا گیا اس میں، تو ایقان کا اپوزٹ آتا ہے شک، تردد ہونا. اب ہم ذرا پیچھے لے جاتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے ہی وہ شک دور کر دیا گیا. یعنی یہ چونکہ ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی وہ ہیں جو تمہیدی کہلاتی ہیں، تمہید باندھی جا رہی ہے، اور اس تمہید میں بھی اشارتاً وہ چیزیں یا وہ نکات بیان کر دیے گئے ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے یا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، مالک یوم الدین. اصل میں گفتگو کا آغاز ہم نے بہت پہلے ایک بات، بلکہ مفسرین کی زبان سے جو ادا ہوتے ہیں یا جو بیان کرتے ہیں اسی کو ہم لوگ کوٹ کر دیتے ہیں کہ ایک تفسیر میں یہ لکھا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، قرآن جواب دعا ہے. جب ہم نے وہاں پہ یہ کہا مالک یوم الدین، تو وہاں پر جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہی آخرت کے دن کا مالک ہے، روز جزا و سزا کا مالک ہے، وہاں ہم نے یہ اس بات کا اقرار کر لیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، مدارج کیا ہیں. تو وہاں پہ پہلے درجے کے طور پہ آیا کہ دیکھو ایقان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں پھر ایقان کا اپوزٹ جو ہے شک نہیں ہوگا، تردد نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا. تو نہ صرف یہ کہ کتاب جو بیان کی جا رہی ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں جس آخرت کا تذکرہ ہے اس میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. تو تمہیں بغیر معمولی سے شک کے
اس یقین کی کیفیت کو اپنے دل کے اندر داخل کرنا ہے. تو کبھی کبھی جب ہم ایمان کی بھی تعریف بیان کرتے ہیں نا, تو وہاں پر کیونکہ آپ نے جو آیت پڑھی تھی اور کہا کہ یہ یقین کچھ اور ہے یا کیا, بلا شبہ جب یقین کے یقین موت کے معنوں میں بالکل یعنی فرق آ جاتا ہے نا وہاں پہ, فَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بالکل. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو یقین ہے, تو عموماً جب ہم ایمان کی بھی تعریف بیان کرتے ہیں نا, تو ہم وہ حوالہ دیتے ہیں کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہرگز داخل نہیں ہوا ہے, تو وہاں پر اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق اس یقین کی کیفیت کے ساتھ ہے. دعویٰ تو سب کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں, اعمال کے ساتھ ہے, وہ ظاہر ہوگا, اعمال کی صورت میں ظاہر ہوگا, تو وہ یقین ہمارا وہاں جا کر اظہار ہوگا اس بات کا. اچھا اب دیکھیے, جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں, ایک چیز ہے نا کہ قرآن میں بیان ہوئی, کیوں بیان ہوئی, تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں, کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے. جیسے ہی ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں, اپنے اعمال کا, جیسے آپ نے تذکرہ کیا نا, اعمال کا جائزہ لیتے ہیں, تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا صرف ایمان ہے آخرت پر, یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو ہمارے اعمال اس کا سراپا عکس ہوتے. سبحان اللہ. یہ ہے اصل چیز کہ آپ خود اپنے اوپر اس کو طاری کر کے اس کیفیت کو جب ظاہر کرتے, تو جو میری کیفیت ہے وہ تو میں نے اظہار کر دیا کہ ہمارا نعوذ باللہ کوئی اس بات سے غلط مطلب نہ لے لے, لیکن بہرحال یقین نہیں ہے, ایمان ہے. کہ ہمارا ایمان تو ہے, ایمان ہے, یقین مالک یوم الدین, وہ اللہ ڈے آف ججمنٹ مالک ہے, ہم کھڑے کیے جائیں گے, سور پھونکا جائے گا, سب کچھ ہمارا ایمان ہے اس بات پر. لیکن یقین کہ میری بدعمالیاں نیک اعمال میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہی, کیا مجھے خوف خدا ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا, مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی میری. اس پر آپ نے بہت اچھی بات کی, اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس یقین کے بارے میں ایک خود پروردگار دو عالم نے جو ارشاد فرمایا, اور جسے ہم بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے, سورہ تکاثر. جی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ٹھیک, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اب دیکھیے وہاں پتہ چل گیا, جو منکر تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا, جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ہاں مانتے تو تھے نہیں. تو یقین جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر تم نے مانا تو کیا مانا, ایمان ایسا کہ گویا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, گویا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کلامی ہوتی ہے آپ کی بات کی, فوراً اسی سے ایک جملہ یاد آیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کفار یا یہ نہ کہتے یا لیتنی کنت ترابا. یہ دیکھیے ایمان والا نہیں کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے, کفار کہہ رہے ہیں. بے شک ایمان والا پہلے ہی سنبھل جاتا ہے, پہلے ہی وہ اس کو اپنے اندر سرایت کر لیتا ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ کہیں گے, وہ کہے گا کاش میں مٹی میں مل جاتا, کاش کا جو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں, بات بہت واضح کر دی آپ دونوں خواتین نے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, یہ کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں, آخرت. اچھا فلسفہ آخرت کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کا کیا نکات ہیں اس کے اندر جو ہمیں سمجھنے چاہیے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل میں یہ آخرت کا ایمان, آخرت کا یقین ہی وہ چیز ہے جو ہمیں راہ راست دکھاتا ہے اور ہمیں راہ راست پر چلاتا ہے. یہ ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے, اس کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے. اور چونکہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر شہناز نے بھی کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, عمل ہمارا ویسا نہیں ہے, یعنی یقین نہیں, اللہ کی ذات پر ایمان ہے, خدا کا شکر اس کا احسان ہے, اور یوم آخرت پر ایمان ہے, لیکن ہمارا عمل اس ایمان کے جیسا نہیں ہے. جیسا ایمان ہے ویسا عمل نہیں. ایمان تو ہے کہ ایک جزا کا دن ہوگا, سزا کا دن ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یا آپ نے جو ابھی سورہ قیامہ کی آیات تلاوت کی اس پہ ہمارا ایمان ہے, لیکن یقین ویسا نہیں ہے ہمارا. تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ ذرا پھر دہرائیے, فلسفہ آخرت ہے کیا؟ فلسفہ آخرت, وہی میں کہہ رہا ہوں, فلسفہ آخرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس کو اگر ہم سمجھیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے اپنی ہستی کو, اور اس کو جب جانیں گے جبھی ہم سمجھ پائیں گے پروردگار دو عالم کو. ورنہ دیکھیے انسان جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ انسان دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو وہ ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے, غیر ذمہ دار نہیں ہے. تو انسان ذمہ دار ہے, لہٰذا اس سے اس کے اعمال کی باس پرس ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ مختصر ہے, دوسری بات یہ. اور تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا انصاف، اللہ تعالیٰ کی منصفی ظاہر ہوگی. کب ظاہر ہوگی؟ یوم آخرت میں. تو آخرت جو ہے ایسی چیز ہے جس سے جو انسان کو پروردگار دو عالم سے قریب بھی کرتی ہے، پہلی بات، اس کی عظمت و بزرگی کو بھی بتاتی ہے، دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ اچھے اعمال، کچھ برے اعمال، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، اور کچھ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزر جاتے ہیں، کچھ عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا عدل پھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھنا ہے تو یوم آخرت میں دیکھو، اللہ تعالیٰ کا عدل وہاں دیکھو، وہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کو عادل جاننا، اللہ تعالیٰ کو منصف جاننا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ ہم نے جو دنیاوی زندگی بسر کی ہے وہ دنیاوی زندگی ہماری آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ کہہ لیجئے، یا اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں آخرت میں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ کا عدل وہاں دیکھو جو آپ نے فرمایا. کچھ کالز دوں گا، لیکن میرا سوال پھر آپ سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کتبہ علی نفسہ الرحمہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت خود پر فرض کر لی، نافذ کر لی. اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں، کافروں، سب پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. کیا یوم حشر، یوم الآخرہ، اس دن بھی رحمتیں بھی نازل ہوں گی کفار پر، یا صرف رحمتوں کے مستحق اور حقدار صرف مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے؟ ٹھیک ہے. کچھ کالز. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. انیس صاحب، اعجاز بول رہا ہوں. جی اعجاز صاحب فرمائیے سر. انیس صاحب، اس موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں میں اتحاد سے متعلق؟ جی آپ فرمائیے. اتحاد سے متعلق اچھا فرمائیے. کہ دین میں اتحاد جو ہے. جی جی. اچھا، آج کل جو ہمارے یہاں علماء حضرات یا دوسرے حضرات جو ہیں جو اتحاد کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں، فروعی معاملات میں کر رہے ہیں. مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، سب کی بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہی جو ہے وہ اتحاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. اور اتحاد جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے، نیو کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے اتحاد سے متعلق. میں تو یہ سمجھتا ہوں، لیکن آج کل نیو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اتحاد میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی. اقبال نے بھی یہ کہا، اور ان کے جو خطبات ہیں ان کا بھی عنوان اتفاق کے بعد جیسے آپ نے فرمایا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. اقبال بھی یہ فرماتے ہیں. اور اقبال اجتہاد کے تعلق سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اجتہاد ادارتی بنیادوں پر ہو، ادارے اجتہاد کریں، مفتیوں کا ایک حلقہ ہو، اور اجتہاد پارلیمنٹ کے ذریعے ہو. اقبال کی خواہش یہ بھی تھی، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ کسی اور وقت بات کریں گے. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی، مجھے پردے کے متعلق ایک سوال پوچھنا تھا. برتھ ڈے؟ اچھا جی جی فرمائیے. برتھ ڈے، سالگرہ. جی جیسے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے پردہ فرض ہے، اس کے متعلق آپ ایک پروگرام کریں جس میں واضح طور پہ ہمیں بیان کیا جائے کہ پردے کے متعلق کیا بیانات ہیں. کیونکہ لاسٹ ایئر میں حج پہ گئی تھی، تو مجھے حج پہ جو ہے احرام میں پردہ چہرے کا نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض علماء سے جو ان سے میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں پردہ ہے، اوڑھنی ڈال کے آپ کرو. ٹھیک ہے. تو اتنے رش میں، اتنے کراؤڈڈ ایریا میں آپ کیسے اوڑھنی ڈال کے آپ حج پرفارم کرو؟ اور آپ مجھے واضح طور پہ اس چیز پہ، کیونکہ ہمارے پورے معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے. اچھا محترمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ہم تفصیلی پروگرام کر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ کی یہ خواہش رکھتی ہے درجہ حکم کا، تو انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں ضرور اس پہ بات کروائیں گے. اچھا اگلی کال بھی لے لیتے ہیں، آپ کی اجازت اگر ہو تو. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. انیق بھائی، یہ پوچھنا تھا، جیسے ابھی بڑی پیاری بات آئی کہ ہمارا آخرت پہ ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہے. جی بہت اچھی بات کی ڈاکٹر شہناز نے. جی جی، اس میں یہ ہم اصل میں موت کو بھولے ہوئے ہیں. جی مطلب ساری توجہ دنیا میں. ٹھیک ہے. تو جیسے حدیث بھی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. بالکل. تو یہ موت کو بھولے ہوئے، اس وجہ سے یقین کی کیفیت نہیں آ رہی. جی ذرا سا کنفرم. جی ایک بات تو یہ، اور پھر یہاں پر پھر یاد آتی ہے بات، اور وہ بات کیا یاد آتی ہے؟ قول ہے، حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے دریافت کیا
کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ حب الدنیا کرائیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہت۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت تو یہ ہوتی ہے، اقبال فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ صحیح بات ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، یہی ہمارے ایمان ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ ارشاد تھوڑی تھوڑی بات کر لیں جو کالز آئی تھیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری بات کا جواب نہیں دیا گیا۔ دیکھیے جو ریکنسٹرکشن کی بات ہے تو یہ ری ڈیفائننگ نہیں ہے، پہلے تو یہ جان لینا چاہیے۔ ریکنسٹرکشن یا ری جہاں بھی لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نئے سرے سے کریں، بلکہ اس کا ایک مطلب ایڈوانسمنٹ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ریکنسٹرکشن سمجھتے ہیں یہ ری ڈیفائننگ نہیں ہے بلکہ ایڈوانسمنٹ ہے کہ تھوڑا اور آگے بڑھ کر آپ غور و فکر کریں، تدبر کی مزید اور منزلیں طے کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفکر کرنا ہے اس میں، تو یہ ان کا اور تدبر ہے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ۔ لیکن جو اجتہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو چیزیں طے ہیں ان پر محکمات پر اجتہاد نہیں ہوگا، جدید مسائل نئے مسائل جو سامنے آئیں گے ان پر اجتہاد ہو سکتا ہے، حاضر کے مطابق، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، قرآن و سیرت کی روشنی میں۔ ہمارے ہاں مختلف اسکول آف تھاٹس فتاوی جو ہے وہ نشر کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں عہد حاضر کے مطابق اس پر جو ہے، یعنی اجتہاد حکومتی سطح پر نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی ایک فتویٰ آ جائے یا ایک مشترکہ، اس طرح نہیں ہے، لیکن ہر اسکول آف تھاٹ کے ہاں یہ اجتہاد ہو رہا ہے اور قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ہماری سہولت کے لیے۔ دوسری بات انہوں نے پردے کے بارے میں جو کال آئی تھی اس میں بھی جو حج کے بارے میں کہا گیا، دیکھیے وہاں بھی دونوں رائے موجود ہیں۔ جو لوگ جو خواتین یا جو اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے تو وہ اس حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قافلے حجاج کے گزرتے تھے اور ہم اپنے چہرے کو آڑ میں کر لیتے تھے اپنی اوڑھنی سے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ کچھ ایسے نقاب بھی بنائے گئے کیپ کے ساتھ کہ جو اس چہرے سے ٹچ نہ کرے۔ تو بات سہولت کی ہے، دونوں طرح کے مکتبہ فکر جو ہے وہ اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں، اور شاید ہم نے اس ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ جو ہے ڈھک لیا جائے۔ تو دونوں چیزیں، لیکن میں یہاں بھی یہ کہوں گی کہ وہاں عورت کا احرام جو ہے نا وہ چہرے کا کھلا ہوا نہیں ہے، اصل یہی ہے۔ ہم نے ظاہر ہے اگر ہمیں چہرہ چھپانا ہے تو اس کے لیے جو تکلفات ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیں تو کریں، مگر خطرہ اس بات کا ہے کہ مس نہ ہو چہرے سے، تو یہ سب خطرات ہیں۔ لیکن حج میں عورت کا احرام بغیر چہرہ ہی ہے، بغیر چہرہ ہی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے اور بالکل طے ہے۔ اچھا، اب میرا سوال، ایک سوال تو میں نے پہلے رکھا تھا آپ کے سامنے، لیکن یہاں پر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آخرت کے حوالے سے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل زندگی اور خوشگوار زندگی تو آخرت ہی کی زندگی، ٹھیک ہے؟ بالکل، قرآن یہ کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی اور ان الفجار لفی جحیم۔ ٹھیک، ڈفرینشیٹ کر دیا گیا دونوں چیزوں کہ ایک مقام کس کے لیے ہے؟ ابرار کے لیے، نیکیاں کرنے والا۔ کون نیکیاں کرے گا؟ اعمال جس کے اچھے ہوں گے، صالح ہوں گے۔ ہمارا موضوع کون تھا؟ متقی۔ متقی کیا کرتا ہے کہ جو جائز معاملات ہیں ان میں بھی اتنی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں شک نہ پیدا ہو جائے کہ وہ ناجائز کی طرف جا رہا ہے، یہ متقی ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا گیا، آخری اس کے بعد والی آیات میں کیا کہا؟ یہی مفلحون ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، اسی چیز کو پھر دہرا دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا خاص طور پہ جیسے سورہ ملک میں کہا گیا کہ ہم نے یہ زندگی اس لیے، موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے، موت اور حیات، تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں۔ تو جو آزمائش میں پورا اترے گا، قیامت کے ناموں میں بے شمار، یعنی آخرت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ ہے ریوارڈ کا دن، وہاں آپ کو بدلہ ملے گا، وہاں آپ کو جزا دی جائے گی، وہاں اناؤنسمنٹ ہوگی آپ کے رزلٹ کی۔ زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا بھی امتحان ہوتا ہے، وہ ہم دینے کے بعد کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت
اس لیے بھی رکھا اور اس پر ایمان اس لیے بھی رکھا کہ اگر ہمیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں ملی تو ہم توقع لگا کے رکھیں کہ وہاں ملے گی. جو دنیا ہی کو سب کچھ جان لیتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, تو ان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہونا, ان کے اندر ڈپریشن پیدا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے اس سے پہلے جو آیت کہی جس کا تھا کہ دھوکہ ہے دنیا کی زندگی, یعنی ان لوگوں کے لیے دھوکہ ہے کہ جو اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, جو اس میں تیاری کرتے ہیں, اس کے لیے دھوکہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے. قرآن کے بیشتر مضامین ایسے ہیں کہ جس میں کفار کی اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم زندہ کیسے ہوں گے. وہی شک و شبے والی بات, کیونکہ ہمارے عقیدہ آخرت کا تعلق ہی یقین کی کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہاں پہ کیا ہے, ٹوٹلی شبہ ہی شبہ ہے. ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے. تو سورہ یاسین میں کیا کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جیسے ہم نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا ہم ویسے ہی ان کو جو ہے دوبارہ پیدا کر لیں گے. اور کسی بھی چیز کا پہلی بار بنانا یا پہلی بار کسی چیز کو کریٹ کرنا وہ عموماً عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن جب ایک چیز کا پیٹرن موجود ہوتا ہے تو دوبارہ وہ چیز آسانی سے بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز کن فیکون, وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارا جو اچھا اسی دوران اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی پرواہ وہ کرتا ہے جو کمزور ہے, جو طاقتور ہے اسے آخرت کی کیا پرواہ, وہ تو دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. جو ابھی بات ہوئی تھی یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ غریب جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے, امیر کیوں توکل کرے گا. تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے کہ کامیاب نعمتوں کا ہونا, جسے اللہ نے کامیاب قرار دیا, ناکام وہ جسے اللہ ناکام قرار دے رہا ہے. کچھ کالرز لیتے ہیں پھر ہم ذرا بات کریں گے. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ عدل یوم قیامہ عدل, وہاں پر ہاں تو وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی. تو رحمت پر ذرا کچھ بات کریں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ کتبہ علی نفسہ الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پر رحمت نافذ کر لی ہے. جی کچھ کالرز. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نہیں سر, میں منصور لودھی بول رہا ہوں جی بھاولپور سے. جی منصور صاحب, ایک چھوٹا سا میں سوال کرنا چاہوں گا سر. یہ ایمبیگیٹی ہے بہت زیادہ. ابھی یہ محترمہ بھی فرما رہی تھی کیا کہ کمزور کے لیے تو آخرت ہے, طاقتور کے لیے آخرت نہیں ہے. ایمان اور یقین کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں نشانیوں کے حساب سے مختلف حضور پاک نے بھی اس میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نشانیاں بتائی ہیں آخرت کی. ٹھیک. تو اس میں ہم کیا پرسیو کر سکتے ہیں آپ کتب کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, قرآن کی تفسیر کے حوالے سے, مختلف تفاسیر کے حساب سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں سر وہ نشانیاں. بعض اوقات ہم کسی جگہ پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بس قیامت آنے کو ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر اس میں کیا آپ پرسپشن ہے آپ کی, اس میں کیا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. دیکھیے نہیں, پرسپشن سے مراد تو خیر یہ پرسپشن اس میں نہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قرآن کیا فرما رہا, اس تعلق سے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قیامت کی نشانیوں کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, اس کا حوالہ یہاں پہ دے سکتی ہوں, میں دینا چاہوں گی کہ جس میں حضرت جبرائیل امین نے سوالات فرمائے تھے اور سرکار نے جوابات فرمائے تھے. وہ تفصیل ایک ہے. اس میں آخر میں حضرت جبرائیل نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تو پھر آپ قیامت ہی کا مجھے بتا دیجئے کب آئے گی. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ پوچھنے والا جاننے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے. تو پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بیان فرما دیجئے. تو آپ نے نشانیاں بیان فرمائی تھی اس کی, جو نشانیاں بہت حد تک بھائی کو میں کہوں گی, اور اس وقت مجھے بھی ایک عجیب سرسری سی آ رہی ہے کہ بہت حد تک وہ نشانیاں پوری ہو چکی. وہ نشان تو دیکھے گا بلند و بالا عمارات کو, تو دیکھے گا چھوٹے لوگوں کو, یعنی جو بڑے ہو جائیں گے. ایک لفظ ہے کہ وہ کس طرح اس کو اتنے آقا کو چنے گی, یعنی جو اہل نہیں ہوں گے ان کو اہل کر دیا جائے گا. اور یہ جو راتوں رات ایک عمارت کا جو ایک خواب ہم دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا پورا بھی ہو جاتا ہے کسی بھی انداز میں, وہ ساری باتیں موجود ہوں گی. اور یہ ساری باتیں اس وقت ہیں. پھر والدین کے نافرمان موجود ہیں. اب نافرمانی والدین کی کس طرح ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ نشانیاں تو ہمارے سامنے موجود ہیں, اور جیسے کہ
فرمایا گیا قیامت کی نشانیوں میں کہ سورج اور چاند، ابھی آپ نے پڑھا سورج اور چاند، وہ تو خیر جب قیامت برپا ہوگی اس کا ہے، یا زمین جو ہے زلزالہا اب سب کچھ نکال پھینکی گی اپنا، وہ تو سارا وہ ہے، لیکن بہرحال اس کی نشانیوں میں یہی کہ اونچی عمارتوں کا بننا، والدین کی نافرمانی، بے حیائی کا ہر طرف پھیل جانا، بڑے لوگوں کا برے کاموں کے اندر ملوث ہو جانا، اور ان کی دیکھا دیکھی چھوٹے لوگوں کا صاحب اقتدار ہو جانا، جی کمزور نااہل، نااہل ہر لحاظ سے کمزور، اہلیت بھی کمزور، اہلیت کمزور، وہ اقتدار میں صاحب اقتدار، یعنی جو اقتدار کا اہل نہ ہو وہ اقتدار کے اوپر متمکن ہو جائے، یہ نشانیاں ہیں چند جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا، دیکھیے قیامت کی بھی کئی صورتیں ہیں، ایک انفرادی قیامت ہوتی ہے، ایک یعنی وسطی قیامت ہوتی ہے، اور ایک وہ قیامت جو برپا ہوگی ہمیشہ۔ انفرادی قیامت تو ہوگی جب کوئی شخص مر گیا، خود ختم ہو گیا، شخصی قیامت ہوگی، اور ایک وہ جو ایک پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، دوسری قوم اٹھی اس کے آگے، وہ ایک اور قیامت، اور ایک قیامت کا دن وہ ہے۔ تو یہ قیامت کے بھی تین وہ ہیں جن سے مدارج ہیں، جن کو ہم روزمرہ جن کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، اور سرکار نے لیکن نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ آئے گی اور دفعتاً آئے گی، دفعتاً آئے گی، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ تم ابھی کوئی کھود رہا ہوگا گڑھا اور وہ پورا نہیں، پانی نہیں آئے گا کہ قیامت آ جائے گی، یہ کپڑا ناپا جا رہا ہوگا پورا نہیں ہوگا، اس کو طے نہیں کر پائے گا، یہ قیامت آ جائے گی۔ اور ہم اس طرح کی موت سے واقف ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ آ گیا، سمندر کے کنارے ہیں اور سونامی آ گیا، ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، لیکن دیدہ بینا نہیں ہے، دیدہ بینا نہیں، پھر بھی ہم اس سے نہیں پکڑتے، اس سے ہم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت عطا فرمائے۔ اچھا، اس بابت صرف میں ایک بات عرض کروں گا، اس کے بعد کچھ سوالات بھی لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، صحابی نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب کیا دیا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، بالکل تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کال دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بالکل تم نے اس کی تیاری۔ وعلیکم السلام جناب والا، سر ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال کیجئے سر۔ جی، مظفر آباد سے، ہاں جی، میں طاہر مسعود بول رہا ہوں مظفر آباد آپ کے۔ سر فرمائیے۔ میرا تو ایک تو ڈاکٹر صاحبہ کو، سویہ صاحبہ کو بہت بہت سلام کہیے، اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے، یہ عرض ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کام برا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود، تمام چیز جاننے کے باوجود اس برائی میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ہم ان ساری باتوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی اس ذاتی وضاحت۔ چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہے $1 ملین کوئسچن۔ سمپل سی بات ہے نا، قرآن کریم سے جڑ جائیں، سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہاں، جس سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، یا جیسے فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارا نفس اس چیز کے اوپر مطمئن نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو یہ باتیں اگر ہمیں یاد رہیں نا تو پھر ان چیزوں سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، معاشرے کی محبت، دولت کی محبت، انہوں نے ہمیں گھیرے ہوا ہے، اور یہ محبتیں اس محبت کے اوپر حقیقت میں غالب آ چکی ہیں، حقیقت میں غالب آ چکی ہیں۔ اور ایک اور بات عرض کروں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی ضرور فرمائیے۔ سورہ قیامہ میں جو آپ نے ابھی تلاوت کی نا، سورہ قیامہ کی، اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ جی ہاں، ملامت کرنے والا۔ اصل چیز کیا ہے، 3 طرح کے نفوس ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا۔ نفس تو ایک ہی ہے لیکن سٹیجز کے اعتبار سے، نفس امارہ جو ہم پر غالب ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ نفس لوامہ کی اسی لیے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے ہمیں برے کاموں پر۔ برے کاموں پر ملامت نہیں ہوگی تو سدھرنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ اگر برے کام کرنے کی ملامت اندر سے ہے، ایمان موجود ہے۔ نیک کام کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے، ایمان موجود ہے۔ تیسرا درجہ نفس مطمئنہ، جس کے لیے کہا گیا کہ اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا اس مقام پہ جو تیرے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جب تک مختصراً جب تک ہم نفس امارہ پہ کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے جو ہیں وہ اعمال سدھر نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر نفس مطمئنہ تک ہم جانے کا سوچ ہی نہیں سکتے، جو آپ نے بات فرمائی کہ فادخلی فی عبادی
وَادْخُلِي جنتی، تو وہ تو اگلی منزل ہے نفس مطمئنہ والی. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ ہے نفس مطمئنہ والے. پھر وہی آیت میں پڑھوں گا جو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب سب اللہ کا ہے تو پھر ہمیں کیا پریشانی؟ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں رزق کے لیے؟ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کہ اگر تمہارے بچے نیک نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک بچوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اگر یہ بچے برے نکلیں گے تو تم برے بچوں کے تعلق سے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آخری کال لے لیتے ہیں. ٹھیک، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر حنیف صاحب منظور بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سر بہت بہت شکریہ. میری کال جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے پہلی دفعہ ملی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. سر ہماری خوش نصیبی. سر آپ فرمائیے. سوال جس درد سے جس محبت سے آپ دین سمجھاتے ہیں اور آپ مختلف مقاصد فکر کے علماء کو بلاتے ہیں یقیناً ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ حق الیقین کی کیفیت حاصل کرنے میں انسان کس حد تک مختار ہے، کس حد تک وہ اس میں مطلب ہے حاصل کر سکتا ہے اور کس حد تک وہ ناکام لکھتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مختلف مقاصد فکر کے علماء کو آپ بلاتے ہیں ان سے میں ایک سوال میری طرف سے ضرور کر لیا کریں کہ یہ فروعی اور مذہبی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے اپنے طور پہ کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. بہت اچھی اور کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی، اس سلسلے میں ہمیں ہدایت فرمایا. جس طرح سے آپ اس کی دین کو پھیلا رہے ہیں اللہ پاک اس کو قبول کرے اور ہماری بھی سننے کی اور اس پہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سوال یہ بہت بڑا ہے ان کا. حق الیقین کتنا مختار ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. 2 منٹ ہیں، ارشاد فرمائیے اس کا جواب. کیا اچھا سوال کیا انہوں نے. اصل میں یہی ہے کہ خداوند ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے اوپر اس طرح ایمان ہو کہ گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. نہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ میں حق تو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں، لیکن کیا میں مختار ہوں؟ کیا ہدایت کے اللہ کی ہدایت ان ھدی اللہ ھو الھدی، اس کے بغیر کیا مجھے ہدایت مل سکتی ہے؟ اگلی آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں پہ ھدی من ربہم ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہدایت. تو اس کے اللہ سے دیکھیے کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے. اس کا رحم ہوتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے تو ہدایت ہوتی ہے. تو ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. سرکار دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے نبی پاک جب دعا مانگتے ہیں ہدایت کی اور رہنمائی کی اور علم کی، تو پھر ہم اور آپ کیا ہستی ہیں. اور وہ فرماتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو آپ بتائیے. ختم ہو رہا ہے اور بس دعا یہ کرنی چاہیے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے راضی ہے ہمیں ان میں شامل کر دے. آمین. ڈاکٹر صاحبہ ایک پرچی نکال کر آپ دے دیجئے پروفیسر صاحبہ کو، اور یہاں اعلان کریں گی پروفیسر سبیہ قادری صاحبہ اس دن صاحب یا صاحبہ کا جن کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. جی بھئی آپ کو مبارک ہو. کینیڈا سے ہیں وہاب عطا صاحب. وہاب عطا صاحب آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابیں عطا کی جا رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. چھوٹا سا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے. میں کل جو سوال پوچھا تھا، یعنی ہم نے پچھلے پروگرام میں، کل تو سنڈے تھا، اس کا ایک مرتبہ پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں صحیح جواب، اور آج کا سوال پھر میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ صحیح جواب جنگ احد. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ذو النورین کن صحابی کا لقب تھا؟ 3 آپشنز: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، نوٹ فرما لیجئے. میں دوہرائے دیتا ہوں 00922 343 00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. خواتین حضرات، پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے اور پروگرام ختم ہوتا ہے آج کی بات پر، اور آج کی بات ہوتی ہے قول صاحب نہج البلاغہ
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے، ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے۔ آج ایمان کے حوالے سے، ایقان کے حوالے سے بہت ساری بات ہوئی، اور ایک آیت جو درمیان میں آئی تھی وہ آیت کہ فَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت، اللہ فرما رہے میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ انیق احمد کو اجازت، کل بات کریں گے اگلی آیت پر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت وہی ہوتی ہے جو رب کی جانب سے آئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اور فلاح یاب کون ہیں، کامیاب کون ہیں؟ قرآن کنہیں کامیاب کہتا ہے اور کنہیں ناکام کہتا ہے؟ کیا دنیاوی کامیابی اور دنیاوی خوشحالی، کیا اسے ہم کامیابی کہتے ہیں؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ ہم کل پوچھیں گے ڈاکٹر سرفراز ایوان صاحب سے اور محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ اللہ